अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुराब खताब से मुखातिब है। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर में झंडा उतारा गया है और झंडा उतारने के बाद जो कुछ हुआ है वो खैर मामूली था। यानी इतना सख्त रिएक्शन था कि हुकूमत की चूलें ली हैं, हुकूमत के चूलों की चिर चिर की आवाज़ें आई हैं। यानी अगर हुकूमत ने ये काम कर ही दिया था और बम को लात मार दी थी तो कोशिश करते थोड़ा सा, यानी थोड़ा सा धक्का लगाना था, लेकिन नहीं लगा गया। तो ये आपके सामने रख देते हैं। एक बड़ी सख्त स्टेटमेंट आई है कि फौज की जो हाई कमांड है वो इमरान खान से नफरत करती है। ये बड़ी सख्त स्टेटमेंट है। देखिए, फौज का लफ्ज जहां पर इस्तेमाल हो रहा है ना, मिलिट्री का लफ्ज, ये 7 लाख की फौज है। ये एक बड़ा डिसिप्लिन इदारा है और पाकिस्तानी इसे सेलिब्रेट करते हैं, इस इदारे को सेलिब्रेट करते हैं। तो ये स्टेटमेंट, इसका असर क्या होगा, ये भी आपके सामने रखते हैं। एक और सवाल नादरीन जो आज एक बड़ा क्वेश्चन बना हुआ है पाकिस्तान में कि क्या इमरान खान पूरा पाकिस्तान बंद कर सकता है? अगेन इट्स अ बिग क्वेश्चन। और साथ साथ एक और बड़ी खबर है नादरीन, गुजरात का जो कसाई है, खूनी है, नरेंद्र मोदी, ये बड़ी सख्त स्टेटमेंट दे रहा है, इंतहाई सख्त स्टेटमेंट दे रहा है। ये खैर मामूली है, कोई भी लीडर ऐसी स्टेटमेंट दे नहीं सकता। ये स्टेटमेंट इंसान तभी देता है जब उसे चल्ला कुत्ता खा जाए, यानी पागल कुत्ता उसे खा जाए, या फिर कोई बिजली का करंट लगा हो, या रात को आपकी नींद पूरी ना हो, या फिर किसी के राफेल गिरे हो, और फिर राफेल ऐसे गिरे हो कि भटिंडा से उसके पुर्जे ना मिल रहे हो, तो फिर उसके बाद ऐसी स्टेटमेंट देता है। ये जो कसाई है इसकी स्टेटमेंट भी आपके सामने रखेंगे, लेकिन पहले आजाद कश्मीर के अंदर जनाब एक ग्राउंड है मुजफ्फराबाद के अंदर। मैंने तो वो ग्राउंड नहीं देखा हुआ, लेकिन कहा जा रहा है कि वहां पर एक टूर्नामेंट हो रहा था, लेकिन वहां पर एक टावर है, उसके ऊपर कश्मीरी झंडे लगे हुए थे। कोई ऊपर चढ़ा रात की तारीख में और झंडे उतार कर उसने नीचे फेंक दिए। अच्छा, खेल का इवेंट था, खेल के इवेंट में झंडे और लगाए जाते हैं, मजीद लगाए जाते हैं, लेकिन ये पहला इवेंट था जहां पर झंडे उतार कर नीचे फेंक दिए गए। अब रात की तारीख में शौकत नवाज मीर की एक स्टेटमेंट सामने आती है, एक वीडियो आती है छोटी सी, 2-2.5 मिनट की है। शौकत नवाज मीर एक बहुत ही प्रोमिनेंट आजाद कश्मीर का फेस है। ये ग्लोबली ये बंदा डिस्कस हो रहा है, ये खबर बनी हुई है। और ये हालिया जो मज़ाहमत की तारीख है, रेजिस्टेंस के हवाले से एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है। इस बंदे ने इंटरनेशनली अपनी एक जगह बनाई है, इसका एक बैनुल अक़वामी स्टैचर है, और ये एक बड़ी तगड़ी फोर्स बनकर ये शख्स सामने आया है। अब शौकत नवाज मीर ने जो वीडियो जारी की है, मैं सिर्फ चाह रहा हूं कि आपको ये वीडियो सुनवाऊं कि शौकत नवाज मीर क्या क्या रहा है। ये 1 मिनट की वीडियो, इब्राहिम मेहरबानी सुने, सख्त गुफ्तगू की है, लेकिन सुने। शौकत नवाज मीर, मेंबर जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी, इस वक्त यूनिवर्सिटी मुजफ्फराबाद में खड़ा हूँ। ये जो मेरे साथ आपको जो परचम नजर आ रहे हैं आजाद कश्मीर का, जो हमारा रियासती परचम, हमारी शिनाख्त है, ये रियासत के अंदर मुजफ्फराबाद के अंदर एक ग्राउंड है, हमारा प्ले ग्राउंड है। इसके टावर के ऊपर कल जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी का इवेंट था, वहाँ पे हमने अपनी रियासत के ये परचम लगाए थे। और आज एक डीजी, मैं कहता हूँ बेगैरत इंसान है वो, कि छोटे हमले से हमने पूछा, डीजी कोई मलिक शौकत नाम है उसका, उसने इनको ऑर्डर किया कि ये परचम यहाँ से उतारो। मैं ये ओपन ऐलान करता हूँ कि अगर रातों रात ये परचम आजाद कश्मीर के ऊपर ना लगे तो ये डीजी और कोई भी इस रियासत के अंदर नहीं रहेगा। मैं ये बार बार कह रहा हूँ कि जिस तरफ हम नहीं जाना चाहते हमें उस तरफ मत ले जाया जाए। ये परचम हमारी शिनाख्त है, ये देखें, ये देखें। अगर इसको रातों रात ना लगाया गया, ये डीजी जिंदा नहीं बचेगा, ये डीजी किसी भी सूरत नहीं बचेगा। बहुत सख्त स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा कि जनाब अगर रातों रात परचम दोबारा ना लगे तो ये डीजी जिंदा नहीं बचेगा। ये बेगैरत आदमी है, ये बेशर्म आदमी है, और परचम लगना चाहिए। अब ये शौकत नवाज मीर रात को वीडियो बनाता है और उसका ये कहना है कि सुबह जब सूरज निकले तो ये परचम वहां पर लगाओ। अब उसके बाद होता यह है कि ये जो डीजी साहब हैं, ये डीजी स्पोर्ट्स आजाद कश्मीर, ये इन्होंने उस खंबे के ऊपर 6 झंडे लगवाए हैं, और 6 झंडे लगवाकर उसके बाद में इनकी 3 वीडियोस देख चुका हूं, अलग अलग कपड़ों में, अलग अलग जगह पर बैठकर 3 दफा, ये 3 से 4 दफा वीडियो जारी कर चुके, और 3 से 4 दफा को 25-26 पप्पियां दे चुके झंडे को। इधर से पप्पी, उधर पप्पी, झंडे को उल्टाकर पप्पी, सीधी करके पप्पी। इब्राहिम मेहरबानी, मुझे ना कुछ कहें ना, मेरा कोई लेना देना नहीं है। झंडा असल में डिंगा था, तो मैं झंडे को सीधा करवा रहा था, तो झंडा डिंगा हुआ तो झंडा नीचे गिर गया। उसके बाद अवामी एक्शन कमेटी डिंगी होगी तो झंडा सीधा हो गया। तो वो कहते हैं कि झंडा डिंगा था तो डिंगे झंडे को मैं सीधा कर रहा था, यानी सोटा डिंगा था तो मैं सोटे को सीधा करवा रहा था, तो सोटा सीधा हो गया है। तो मेरे ख्याल में यार, मेरी इतलात के मुताबिक जो डीजी साहब हैं, आइंदा कोई और काम करें ना करें, लेकिन सुबह उठने के बाद ये पानी बाद में पिएंगे, पहले झंडे को गौर से देखेंगे डिंगा तो नहीं है, या झंडा गिरा तो नहीं है। ये एक बड़ा सख्त तरीन रिएक्शन है कि जो आजाद कश्मीर के अंदर आ रहा है। अब डीजी साहब ज़ाहिर है मेरी तरह हैं, थोड़े डर जाते हैं, सहम जाते हैं। मैं भी उसी तरह बेईमान हूं जिस तरह डीजी साहब बेईमान है। बेईमानी की होगी अकेले में, ज़ाहिर है मैं भी चौड़ा हो जाता हूं, तो डीजी साहब ने सोचा होगा और चुक दियो, तो चुक दियो डीजी साहब ने किया है। और उसके बाद डीजी साहब मुअज़्ज़ज़ शख्स हैं, मुअज़्ज़ज़ लगते हैं, और उसके बाद उन्होंने जनाब के ये कहा कि ये झंडे शंडे वापस लगाएं। अब ये डीजी स्पोर्ट्स है, थोड़ा सा जिम शिम मारें, कोई कोड़े शोड़े थोड़े कम खाएं, थोड़ा सा फिटनेस पर काम करें, जरूरी है, उनकी हेल्थ के लिए, उनकी सेहत के लिए जरूरी है। तो भागें दौड़ें, आगे पीछे को जाएं,
جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی تو ہر جگہ ہے، لیکن پھر بھی کوئی ایسی جگہ ڈھونڈیں کہ جہاں پر آپ دوڑ سکیں تاکہ آپ کا جو وزن شزن ہے یہ بھی ٹھیک ہو جائے، یہ بھی کم ہو جائے. لیکن بہرحال جھنڈے انہوں نے وہاں پر لگوا دیے. اب ناظرین یہ خبر آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر ایک تو بہت وائبرنٹ سوشل میڈیا ہے، اور آزاد کشمیر اب یہ محسوس ہو رہا ہے اور یہ بین الاقوامی تجزیہ بھی ہو رہا ہے، انٹرنیشنلی رپورٹ ہو رہا ہے کہ آزاد کشمیر شاید اپنے فیصلہ کن مرحلے کی طرف، یا پورا کشمیر ایک فیصلہ کن مرحلے کی طرف جا رہا ہے. اور یہ بہت غیر معمولی چیز ہو رہی ہے حالیہ دہائیوں میں کہ کشمیر ایک فیصلہ کن مرحلے کی طرف سلولی کرتے ہوئے جا رہا ہے. جو اس خطے کے ڈائنامکس بن گئے ہیں، جو ورلڈ آرڈر جس طریقے سے ریشیپ ہو رہا ہے اور جو چیزیں ہو رہی ہیں، یہ کشمیر کا مسئلہ اب زیادہ ٹائم لٹکا نہیں سکتی. اب یہ چند مہینوں یا شاید ایک آدھے سال کی بات ہے. اب چونکہ ایک سوشل میڈیا ہے، آواز ہے، پھر جو گلوبل ڈائنامکس بدل رہے ہیں. اب صرف یہ اندازہ لگا لینا کہ انڈیا جو پانی بند کر رہا ہے وہ مقبوضہ کشمیر سے بند کر رہا ہے، اور پانی بند کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایکٹ آف وار، یعنی پاکستان میں آپ لوگوں کو زندہ دفن کر رہے ہیں. اور پاکستان کی 7-8 لاکھ فوج ہے، یہ بڑا تگڑا ملک ہے، یہ نیوکلیئر اسٹیٹ ہے، یہ برداشت نہیں کرے گا اور یہ ہو نہیں سکتا. اور اگر یہ برداشت نہیں کرے گا تو پھر ری ایکشن آئے گا، اور ری ایکشن آئے گا تو پھر دنیا کھڑی ہو جائے گی اور وہ کہے گی کہ مسئلہ کیا ہے، تو مسئلہ کشمیر ہے، مسئلہ کشمیر ہے. پھر آزاد کشمیر کے اندر آپ دیکھیں تو جتنی فورس بڑی بن چکی ہے عوامی ایکشن کمیٹی، اس سے لوگوں کی بہت بڑی امیدیں ہیں، اور یہ ایک بہت بڑے کاز کی طرف سلولی برک بائی برک کر کے موو کر رہی ہے. یہ سلولی اس طرف جا رہی ہے. پھر آزاد کشمیر کا جو سوشل میڈیا ہے وہ ایک بہت بڑی آواز بنتا جا رہا ہے. وہاں کے پر جو بھی ایک چھوٹا موٹا واقعہ ہوتا ہے وہ ایک بین الاقوامی خبر بن رہا ہے. لہذا آزاد کشمیر ایک بہت بڑا مسئلہ جو کھڑا ہو گیا ہے وہ اب شاید سولوشن کی طرف یا حل کی طرف جا رہا ہے. آج میں نے ایک انٹرویو کیا ہے یہ لیفٹیننٹ جنرل نعیم خالد لودھی صاحب کا اپنے ادارے سیاست .pk کے لیے. اچھا اس انٹرویو میں جنرل لودھی صاحب نے بڑی اہم بات چیت کی، اور جنرل لودھی صاحب ظاہر ہے پاکستان کے جو طاقتور ہیں، جو فیصلہ ساز شخصیتیں ہیں، ان کے بڑے قریب ہیں. جنرل صاحب نے کہا، انہوں نے کہا کہ یہ بات سمجھیں کہ مسئلہ کشمیر صرف کشمیریوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پاکستان کا مسئلہ ہے، یہ انڈیا کا مسئلہ ہے، اور یہ چین کا مسئلہ ہے. مسئلہ کشمیر چین کا بھی مسئلہ ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جب مودی ہمارا پانی بند کر دے گا تو پھر کیا ہم اب پاگل ہیں جو اس طرح سے بیٹھیں گے؟ میں نے ان سے پوچھا پھر کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا کہ کشمیر میں جو ہندوستان کے اندر پانی آتا ہے وہ کشمیر سے آتا ہے، اور کشمیر سے ہندوستان کے پنجاب میں داخل ہونے کے صرف 3 راستے ہیں. اگر وہ 3 راستے بند کر دیے جائیں، کشمیر سے ہندوستان میں داخل ہونے کے 3 راستے بند کر دیے جائیں، اور کشمیری ہندوستان کی فوج کے خلاف اندر سے کھڑے ہو جائیں، یعنی ودن مقبوضہ کشمیر انڈین فوج کے خلاف ریبیلین ہو جائے، بغاوت ہو جائے، اور باہر سے پاکستانی فوج پڑ جائے یا حملہ کر جائے، یہ 9 لاکھ جو انڈین فوج ہے وہاں پر، ان میں سے 5 لاکھ فوج پریزنرز بن جائیں گے، قیدی بن جائیں گے. اب یہ ان کا فارمولا ہے. یہ دس از واٹ جنرل لودھی صاحب تھنکس کہ یہ اس طرح سے ہو سکتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ سوچ موجود ہے. اس کا مطلب ہے کہ سوچ سے مراد یہ ہے کہ ظاہر ہے اوبویسلی آپ چیزوں کو اسٹریٹجائز کیا جاتا ہے، پلان اے، پلان بی، پلان سی کیا جاتا ہے. تو جس طرح کا پاگل مودی ہے اسے پانی تو بند نہیں کرنے دیا جائے گا، لیکن جو بھی کرائسس ڈیولپ ہوتا ہے، جس طرح کے بھی کرائسس ڈیولپ ہوتا ہے، وہ چیز کشمیر کے مسئلے کو مزید انٹرنیشنلائز کرے گی. وہ چیز کشمیر کے مسئلے کو مزید اقوام متحدہ کو بار بار لات مارے گی کہ جناب اس مسئلے کو دیکھو، اس مسئلے کو سارٹ آؤٹ کرو، نہیں تو یہ خوفناک ایک ایٹمی وار ہونے والی ہے. اب عوامی ایکشن کمیٹی کی جو سٹیٹمنٹس ہیں وہ اٹھا کر دیکھ لیں. انہوں نے بار بار ایک چیز پر زور دیا کہ بھائی یہ نیوکلیئر فلیش پوائنٹ ہے، 2 ایٹمی قوتیں آمنے سامنے ہیں، چین اس کے اندر شامل ہے، پھر پورا سینٹرل ایشیا ہے، لہٰذا یہ دنیا ماری جائے گی، یہ 4-5 ارب بندہ مارا جائے گا اگر کوئی بھی ایک بھی چیز مس کیلکولیٹ ہو جاتی ہے. لہٰذا یہ محسوس کیا جا رہا ہے کہ کشمیر کا جو مسئلہ ہے یہ بڑی تیزی کے ساتھ موو فارورڈ کر رہا ہے. اب ناظرین میں یہ اسٹیٹمنٹ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یہ اسٹیٹمنٹ دی ہے بیرسٹر منیف فاروق صاحب نے. اچھا بیرسٹر منیف فاروق صاحب یہ ہیں تو جرنلسٹ، بیرسٹر بھی ہیں، سوشل میڈیا کے لوگ انہیں ٹاؤٹ کہتے ہیں، بہرحال قابل احترام ہے. یہ آج کل یہ کہتے ہیں کہ یہ خبر دیتے ہیں، اور خبر ان کی حیران کن طور پر عمران خان کے خلاف ہوتی ہے جو اسٹیبلشمنٹ سوچتی ہے، اور کبھی بھی ایسی خبر کے خلاف انہوں نے اپنی کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دی. منیف فاروق صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان کے خلاف اسٹیبلشمنٹ میں بہت نفرت ہے، فوج کی ٹاپ لیڈرشپ عمران خان کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتی ہے. یہ بہت ہیوی ورڈز ہیں اور ان سے کوئی مفاہمت نہیں ہو سکتی. عمران خان پر کراس لگ گیا ہے، یہ میں خبر دے رہا ہوں، میں شوشہ نہیں چھوڑ رہا. فوج کی ٹاپ لیڈرشپ عمران خان سے نفرت کرتی ہے. بھائی مہربانی بات سمجھیں، فوج 7 لاکھ کا ادارہ ہے، آپ کی شخصیات کے ساتھ اختلافات ہو سکتے ہیں. جنرل باجوہ 2 حکومتیں انہوں نے گرائی ہیں، 2 سابق وزراء اعظم ان کے اوپر الزامات لگاتے ہیں. پاکستان کی فیلڈ مارشل عاصم منیر اور عمران خان کے درمیان میں کوئی پرسنالٹی کلیش ہو سکتا ہے جو کہ ٹیلی ویژن کے اوپر رپورٹ بھی ہو رہا ہے، لیکن فوج اس ادارے کو، اس خاکی وردی کو، بارڈر کے اوپر کھڑا جو فوجی آپ اسے بھی اس کے اندر شامل کر رہے ہیں. فوج کی وہ والی فیملیز جو آج بھی ایک صلح جوئی کی بات چیت کر رہی ہیں، جنرل نعیم خالد لودھی صاحب جیسے، امجد شعیب شاہ صاحب جیسے، یا بے شمار اور فیملیز ہیں جو آج بھی یہ بات چیت کر رہی ہیں کہ بغیر پولیٹیکل سولوشن کے استحکام نہیں ہے اس ملک کے اندر. آپ ان سب کو شامل کر رہے ہیں. تو جہاں پر فوج آ جاتی ہے وہ پورے کا پورا ادارہ آپ کے ٹائرے میں لا کر کھڑا کر رہے ہیں.
حالانکہ اسٹیبلشمنٹ کا یا فوج کا کام کسی بھی سیاستدان کے اوپر کراس لگانا نہیں ہے، ان کی ڈیوٹیز ہی ڈیفرنٹ ہے، اور فوج یہ خود بار بار یہ کہہ چکی ہے اسٹیبلشمنٹ کا ہمارا سیاست میں کوئی رول نہیں ہے. لیکن اس طرح کی اسٹیٹمنٹیں یہ نفرت پیدا کر رہی ہیں. ایک پارٹی جس کا 2-2.5-3 کروڑ ووٹ ہے، ان کے لوگ جو کہ شدت کے ساتھ اس لیڈر کے ساتھ اور عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، غلط ہیں یا ٹھیک ہیں وہ تو چلے بات کی بحث ہے، لیکن یہ ایک ادارے کے خلاف باقاعدہ سے نفرت بوئی جا رہی ہے. اور یہ جو ایسی آوازیں ہیں اور جو ایسی اسٹیٹمنٹیں ہیں، یہ نفرت کروا رہے ہیں اداروں سے. یہ بہت غلط اسٹیٹمنٹ ہے، اس کی تشریح بہت غلط ہے، اس کی کونوٹیشن بہت غلط ہے، اس کا فرسٹ امپریشن بہت زیادہ غلط ہے، بہت ہی زیادہ غلط ہے کہ فوج کی ٹاپ کمانڈ عمران خان سے نفرت کرتی ہے. دیکھیے اختلافات اور نفرت جیسے لفظ میں بڑا فرق ہوتا ہے، بہت ہی زیادہ فرق ہوتا ہے. اور دوسری طرف جس طریقے سے عمران خان کے کیسز نہیں چلائے جا رہے، جس طریقے سے پاکستانی عوام اب بھرتی جا رہی ہے اور ان کا ایک ریئیکشن آ رہا ہے، ویری سیریس جو اسٹیٹمنٹ ہے. میرے خیال میں ایک دفعہ فوج کی ایک عام شخصیت نے کہا بھی تھا کہ منیب فاروق صاحب کو کم از کم آئی ایس پی آر کو روکنا چاہیے انہیں. بہرحال آئی ایس پی آر صاحب روکے یا نہ روکے، وہ کہہ رہے ہیں میں خبر دے رہا ہوں. تو خبر دے رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے خبر انہیں دی گئی ہے، یہ ظاہر فیڈ کی جاتی ہے نا، اسٹیبلشمنٹ کے اندر سے ہی خبر آئی ہوگی نا، تو اندر سے اسٹیبلشمنٹ جو بھی خبر دے گی تو وہ فیڈ ہی کرے گی. تو خبر فیڈ کر کے دی گئی ہے کہ جناب جائیں آپ میڈیا میں جا کر بتا دیں کہ فوج کی ٹاپ کمانڈ عمران خان سے نفرت کرتی ہے. فوج کی ٹاپ کمانڈ جو کہ اس وقت حالت جنگ میں ہے، جو کہ اس وقت میزل سٹرائک پاکستان کے اندر ہو رہی ہیں، مودی پاگل ہوا پڑا ہے، تو کیا ایسے ٹائم میں کیا ایسی اسٹیٹمنٹیں دلوائی جا رہی ہیں؟ اٹس ویری الارمنگ جو کہ صورتحال بنائی جا رہی ہے. اور دوسری بات یہ سمجھیں کہ پاکستانی فوج کو یہ عوام سیلیبریٹ کرتے ہیں. آپ نے چند دن پہلے دیکھا مودی کو پٹکار لگے، لوگوں نے ایک دفعہ پھر فوجیوں کے ٹینک صاف کیے ہیں، ایک دفعہ پھر عوام نے فوجیوں کو گلے لگا دیا. میں خود ادھر جدھر جم کرنے جاتا ہوں وہاں پر بھی بڑے بڑے فوج کے جناب ان کے تصویریں لگی ہوئی ہیں اور لوگ سیلیبریٹ کر رہے ہیں، ترانے بج رہے ہیں. ہونا چاہیے اس طرح کی اسٹیٹمنٹیں، یہ مزید پولرائزیشن کو بڑھا رہی ہیں، یہ اختلافات کو بڑھا رہی ہیں اور یہ انسرٹنٹی اس معاشرے کے اندر یہ بے چینی کریٹ کر رہی ہیں. ناظرین ایک سوال جو پیدا ہو رہا ہے کہ کیا عمران خان پاکستان بند کر سکتا ہے؟ آج جو ریلیف عمران خان کو ملا ہے، جب انہوں نے میسو پروٹیسٹ کیا تو ریلیف یہ ملا ہے کہ اگلے مہینے کی 5 تاریخ کو جج صاحب کیس سنیں گے. 5 کو جج کیس سنے گا، 7 کو چھٹیاں ہو رہی ہیں، اس کے بعد گرمیوں کی چھٹیاں ہو رہی ہیں، پھر عید کی چھٹیاں، تو جناب چھکو کمنو چھکو. تو جو درخواست جا کر جنوری میں ڈالی گئی تھی وہ 5ویں مہینے کی 6 مہینے کی 5ویں تاریخ کو آ کر لگے گی، اور وہ بھی عید سے ایک دن پہلے، جب معزز جج صاحب کے خود اپنی فیملی شاپنگ کرنے گئی ہوگی اور رات کو مہندی لگوائی گی ہاتھوں کے اوپر، وہ جناب انہوں نے کیس لگا دیا. تو یہ پش کیا جا رہا پاکستانی عوام اور ایک پولیٹیکل پارٹی کو کہ آپ سڑکوں پر آئیں اور ایجیٹیٹ کریں اور آپ ایک ریئیکشن دیں. تو کیا عمران خان پاکستان بند کر سکتا ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. کیا عوام عمران خان کے ساتھ کھڑی ہوگی اور یہ پاکستان بند ہو سکتا ہے؟ کیا عمران خان سڑک کے اوپر ایک پولیٹیکل کرائسس اتنا کریٹ کر سکتا ہے کہ جہاں سے عمران خان کے کم از کم کیسز ٹائم پر لگنا شروع ہو جائے؟ تو یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوگی. آج بھی عمران خان صاحب کی بہن نے جو اسٹیٹمنٹ دی ہے، انہوں نے کہا کہ جناب خان کا یہ واضح پیغام ہے، عوام تیاری پکڑے اور لیڈرشپ تیاری پکڑے. اور ساتھ ساتھ خان نے جو کل دھمکی لگائی تھی، تاڑی لگائی تھی، ظاہر ہے خان صاحب کے چہرے جانتا ہے، انہوں نے کہا کہ جناب میں جانتا ہوں وکٹ کے دونوں طرف کون کھیل رہا ہے، تو وہ بھی پھنسیں گے. اب ناظرین مودی نے جو کیا ہے، ایک تو یہ درندہ ہے، یہ جانور ہے، یہ انسانوں والی اسٹیٹمنٹ نہیں ہے، یہ جنگلی سور والی گفتگو کرتا ہے. اس کے چہرے کو آپ غور سے دیکھیے گا، بڑا مشکل ہوتا ہے مجھے تو ڈسپلن کی گولی ساتھ رکھنی پڑتی ہے جب میں اسے دیکھوں. تو اس نے یہ کہا کہ جناب جو یہ پانی ہے، یہ پانی ابھی میں ہلکا سا بند کیا ہے تو پاکستان میں پسینے آ گئے، اور پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے عوام کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ وہ روٹی کھائے گی یا گولی کھائے گی. یہ جو سخت اسٹیٹمنٹ ہے وہ ایک دفعہ پھر اس صورتحال کو لے کر جا رہا ہے اس جگہ پر کہ جہاں پر بہار کے الیکشنز ہوں یا نہ ہوں. اب اس سال یہ بندہ اس معاملے کو ونس فار آل سیٹل کرنا چاہ رہا ہے، اور یہ جو اس کی ہزیمت ہوئی ہے، جو ذلت ہوئی ہے، جتنا وہ دھتکارا گیا ہے، جتنا وہ مارا گیا ہے، یہ دوبارہ سے اس کا بدلہ، اس کی جو آگ ہے وہ لینے کی کوشش کر رہا ہے. اور نظر آ رہا ہے کہ یہ بندہ زخمی ہے، نظر آ رہا ہے کہ یہ جنگلی جانور زخمی ہے. اور جب جنگلی جانور زخمی ہو جائے یا کتا پاگل ہو جائے تو اس کا حال ٹھوکنا ہوتا ہے، بغیر ٹھوکے یہ نہیں سدھرے گا. چاہے انڈیا کے اندر لوگ اس کے خلاف بغاوت کریں یا پھر پاکستانی فوج کو یہ شبھ کام کرنا پڑے. خیال رکھیے گا، اپڈیٹ کریں گے. اللہ حافظ.